मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम। अंदाज़न एक हफ़्ता के लगभग शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपने मुल्क सऊदी अरबिया में एक इंटरव्यू दिया है, जिसके अंदर एक बहुत आला दर्जे का ऐलान और पॉलिसी उसने पेश की है कि क़वानीन इस्लाम का माख़ज़ वाहिद सिर्फ़ कुरान है और कुरान के अलावा इल्म हदीस का उससे इस्तिदलाल क़वानीन की खातिर नहीं किया जाएगा, चाहे वो मुतवातिर के नाम की हदीसें या जिस भी पैमाने की मकबूल हैं पहले के दौर में, वो अब कानून साजी के लिए मुनासिब नहीं हैं, लायक नहीं हैं। हम शहज़ादे के इस ऐलान पर उसे मुबारकबाद देते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सऊदी ख़ानदान के गुनाहों को माफ़ करे, इस शर्त के साथ माफ़ करे कि वो इस पर कायम रहें, उसके साथ इस पर डटे रहें और इस पर अमल कराएं। लेकिन जहाँ तक अमल की बात है, मैं उस मामले में शायद मेरा आवाज़ उन तक पहुँचे, ये अर्ज़ करूँगा कि आपने शहज़ादा साहब ने अदालती बातों को ऊपर क्या है कि इनका माख़ज़ कुरान होगा और वजाहत इसकी इतनी सारी नहीं की जितनी होनी चाहिए। वजाहत के हवाले से मैं भी थोड़ी सी गुजारिश करूं कि शायद इनका ये ऐलान इन्हें वो भी जानते होंगे, समझते होंगे कि इनको महंगा तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन जो हज क्या जा रहा है मौजूदा मक्के के अंदर, मैं मौजूदा मक्का इसलिए कह रहा हूँ कि ये मक्का जाली है, बोगस है। हकीकी मक्का कुरान वाला, इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाला, मोहम्मद अलैहिस्सलाम वाला ये मक्का नहीं है। ये काबा असली नहीं है, ये काबा नकली है। और जो हज है इनके यहाँ हो रहा है वो खिलाफ़ कुरान है। मौजूदा हज जो सऊदी के अंदर मक्के शहर में होता है वो ख़ुद खिलाफ़ कुरान है और उम्रा भी इनका वाला खिलाफ़ कुरान है। इसलिए तफसील में ज़रूर जाओ, फ़र्ज़ है तुम पर। नमाज़ें तुम्हारी इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं, कुरान के ख़िलाफ़ हैं, ये हदीसों के से माखूज़ हैं, ये वजाहतें तुम्हारी तरफ कर्ज़ हैं। मैंने अर्ज़ किया कि हज की तशरीह सारे मुतरजमीन कुरान ने भी नहीं की। हज बराबर, हज की आयतें और तफासिल लंबे चौड़े हैं, लेकिन हज कुल कुरान हकीम के हवाले से असली हज जो है वो 3 जुमलों में है। एक सतर में हज की सारी बातें कुरान ने बता दी हैं। वो 3 जुमले क्या हैं जिसके अंदर सारा हज और उम्रा आ जाता है। फरमाया सूरत हज के अंदर आयत नंबर 29 में, एक ही आयत में जो 1.5 सतर से भी कम है, सुम्मल यकज़ू तफसहम वल यूफ़ू नुज़ूरहम वल यत्तवफ़ू बिल बैतिल अतीक। कुल हज भी इसी में आ गया और उम्रा भी इसी के अंदर आ गया।
اور جو ہے کہ ہدایہ، جانور اور راشن اور سب کو کھلانا وغیرہ، یہ سب باتیں باہر کی ہیں۔ اصل میں حج کو غلط طور پر مشہور کیا گیا ہے۔ حج کا تعلق جوڈیشری سے ہے، عدلیہ سے ہے، محکمہ عدالت سے ہے۔ تو اس کا اس آیت کے پہلے جملے کے اندر بھی ثبوت ہے، ثم لیقضوا تفثہم۔ یقضوا قضا، وہ پورا کریں، تفثہم معاملے جن کا تعلق تفث سے ہے۔ تفث عام مترجمین کہتے ہیں غسل کریں، پاکائی کریں، صفائی کریں، یہ میل کچیل جسم کی ہٹائیں، تفث ہو گیا، یہ عقد آ گیا۔ میل کچیل کی انہوں نے گہرائی میں تفث کی معنی کو سوچا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں۔ قرآن ایک عجیب کتاب ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کے لیے کیا کہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ جو باتیں کرتا ہوں وہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون، یہ قرآن معزز کتاب ہے جو مکنون ہے، کنایوں میں تم سے بات کرتا ہے۔ تم گئے گزرے قسم کے لوگ ہو، تم نے برائیاں بدکاریاں کی ہیں، لیکن اللہ ان کو کھول کر تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا۔ تمہیں تمہارے خصومات، تمہارے بدکاریاں کنایے میں تم سے کہتا ہے، کھول کر کے نہیں کہتا ہے کہ تم ایسے ویسے لوگ ہو۔ یہ بات خالی مسلم امت کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، جملہ انسان ذات کو اللہ تعالیٰ اس تعظیم اور تکریم سے خطاب کرتا ہے۔ یہودیوں کی بات پر آؤ، ان کا قصہ قرآن نے بیان کیا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعُدُّونَ فِي السَّبْتِ فَتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ۔ یہودیوں کی یہ گلا کر رہا ہے قرآن، شکایت کر رہا ہے، لیکن کوئی لفظ بھی تم نے سمجھا کہ ننگا ہو، ننگی گالی ہو، ایسا لفظ قرآن نے استعمال نہیں کیا، اللہ نے استعمال نہیں کیا۔ اللہ نے شکایت کی جو سمندر کے کنارے ان کی بستی تھی، ان کی حالت یہ تھی کہ چھٹی کے دن وہ پکنک منانے آتے تھے، ہر چھٹی کے دن۔ فَتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ، اس پکنک کے موقع پر ان کی لڑکیاں بھی آتی تھی۔ بس یہ قرآن نے کہا۔ اور فَتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ، چھٹی کے دن، پکنک کے دن ان کی مچھلیاں آتی تھی۔ اب مچھلیوں کا حیتان جمع ہے ہوت کا، ہوت مچھلی کو عربی میں کہا جاتا ہے، لیکن یہ مچھلی کنایا ہے لڑکی سے۔ مچھلی نہیں ہے جو پکا کے کھائی جاتی ہے، یہ مچھلی سے مراد وہ لڑکے ہیں جو بھی پکنک کے لیے آتی تھی۔ قرآن نے یہ شکایت کر دی کنایے میں کہ تم وہاں پکنک کے موقع پر فری سیکس سوسائٹی کے انداز میں برائیاں کرتے تھے۔ اب برائیوں کی اتنی بڑی شکایت کی، اللہ نے ڈھکے چھپے لفظوں میں۔ تو میں آتا ہوں قرآن کے حج کے تعارف پر کہ ثم لیقضوا تفثہم پر میں آتا ہوں۔ آپ کو میں ایک قرآن کی اور بھی مثال بتاؤں۔ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ داؤد سلیمان دونوں باپ بیٹے، دونوں بادشاہ، اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم، کھیتی میں بکرے گھس پڑے تھے، کھیتی کو بکرے اجاڑ رہے تھے، قوم کی کھیتی میں بکرے گھس گئے۔ یہ بھی وہی سیکس کی شکایت ہے۔
بکرے ان نوجوان لڑکوں کو کہا جا رہا ہے، یا غنم القوم، غنم القوم، بکرے کا نام لیا ہے قرآن. اور کھیتی میں گھس پڑے، مانا وہ لڑکیوں کے ساتھ سیکسی زیادتی کرتے تھے. اور سلیمان اللہ کا نبی ہے، اس کا والد داؤد علیہ السلام اللہ کا نبی ہے. یہ مصروف تھے اپنی قوم کے اندر سے یہ برائی ختم کرنے میں. کسی ترجمے والے نے یہ بات نہیں کی. اللہ چھپا کر کے کہہ رہا ہے کہ اس قوم کے اندر یہ برائی تھی، لیکن وہ برائی کا نام کھل کر کے قرآن نے نہیں بتایا کہ تمہاری عزت رکھی، تمہاری لاج رکھی. تمہیں چھپا کے قرآن نے بتایا کہ تم ایسے 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 ویسے ہو. تو یہاں جو حج کا تعارف قرآن نے کرایا ہے، پہلے اس سے پہلی والی آیت ہے وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتُونَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ. یہ ابراہیم کو ہمارا حکم ہے کہ اذن فی الناس بالحج، لوگوں کو منادی گھما دے، لوگوں کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کر کہ حج پر آئیں. یا تو تیرے پاس تو مر جائے گا پھر حج بند، پھر جب تیرا جانشین محمد آئے گا حج پھر کھلے گا، محمد کے آنے کے بعد کھلے گا. یا تو میں سوچنے کی بات ہے، اے ابراہیم تو اکیلے کے پاس آئیں. ابراہیم مر جائے، اکیلا ابراہیم ہے تو وہ حج بند ہو گیا. تو ابراہیم کا جانشین، جیسے ابراہیم انی جاعلک للناس اماما ذات انسان کا پیشوا تھا، اس طرح اس کا پوتا پڑ پوتا محمد علیہ السلام وہ بھی ذات انسان کے لیے نبی رسول بن کر آیا تھا. جیسے اللہ نے کہا تھا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، وہ بھی ناس کے لیے، دادا ابراہیم بھی ناس کے لیے. اب وہ حج کیا ہے؟ حج کی باتیں تم نے بہت سنی ہیں، لیکن میں نے کہا یہ 3 جملے ہیں، کل حج اسی کے اندر ہے. وہ یہ ہے کہ ثم لیقضوا تفثهم، معنی غلط کی جا رہے ہیں. ابراہیم کو کہا گیا کہ لوگوں کو بلاؤ، یا تو کا رجالاً وعلی کل ضامر، پیدل بھی آئیں اور ہر تیز رفتار سواری پر بھی آئیں. ضامر کی معنی انہوں نے کہا ہے لاغر اونٹنی. ان کو کون سمجھائے قرآن کے ساتھ ظلم کیا ہے مسلم امت والوں نے، ڈکشنری لکھنے والوں نے ڈکشنری کے ساتھ ظلم کیا ہے، علم لغت کے ساتھ ظلم کیا ہے. تو ضامر ضمیر کا اسم فاعل ہے، ضمیر اسم اشارے کو کہا جاتا ہے. اشارے کے اندر رفتار یہ ہے کہ سینکڑوں میل کا ایک سیکنڈ میں آپ اشارہ کر سکتے ہیں کہ وہ فلاں جگہ تک. تو وہ مسافت کتنی بھی لمبی ہو، آپ کا اتنا کہنا ہی اسم ضمیر سے کافی ہو جاتا ہے. تو یہ بات کہ حج جو ہے وہ عدالتی محکمے کا ایک اہم ایٹم ہے، یہ بین الاقوامی عدالت کا معاملہ ہے. تو شہزادہ محمد بن سلمان نے جو بھی کچھ کہا ہے، میں مجموعی طور پر اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، لیکن اس کی خدمت میں عرض ہے کہ تمہارے پاس جو حج ہوتا ہے یہ قرآن والا حج نہیں ہے. ثم لیقضوا تفثهم، یہ فیصلے کریں تفس کے. تو یہاں اللہ نے ایک جگہ اللہ نے کہا تھا کہ مچھلیاں آتی ہیں چھٹی کے دن، پکنک کے دن. دوسری سلیمان داؤد علیہ السلام کے موقع پر کہا اللہ نے کہ بکرے کھیتی میں، قوم کے کھیتی میں گھس پڑے. امت محمدیہ کو کہا کہ میل کچیل صاف کرو. معنی تینوں کی ایک ہی ہے. میل کچیل کیا ہے؟ معاشرے میں جو گند پھیلایا ہوا ہے، کرپشن کے جتنے اقسام ہیں تفس میں آ گئے.
برائی کے جتنے اقسام ہے تفس میں. تفس کی اصلی معنی تو ہے ناخن کی اندری میل، اندر والی میل. معنی کہ تم جو چھپے ہوئے گناہ کرتے ہو ان کے فیصلے بھی ابراہیم کو کرنے ہیں، محمد کو کرنے ہیں. اور یہ بھی فرمایا وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ، یہ عمرے کے لیے ہے. حج ماضی کی خرابیوں کے ازالے کے لیے ایک سالانہ تمہارا سیمینار ہے، کانفرنس ہے، عدالتی اجماع ہے. اور عمرہ مستقبل کے اصلاحات، مستقبل کے ترقیاتی میگا پلانٹ بنانے کا یہ جو کام ہے وہ عمرے کے نام ہے. اس کے لیے قرآن نے کہا وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ. حج بھی ہو گیا اور عمرہ بھی ہو گیا. آگے فرمایا وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. تیسرا جملہ، یہاں حج کی کل تشریح ختم ہوتی ہے. وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، جو مطوف ہیں حج کے، جو آؤٹ ڈور کے افسر ہیں عدالت حج کے، ان کو حکم ہے کہ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. دنیا میں آزادی کی بات گھماؤ، بتاؤ، سناؤ، سمجھاؤ کہ تمہیں کوئی غلام کرے تو تمہیں لڑنا ہے. آؤ ابراہیم کے پاس، آؤ محمد کے پاس، ان کی سپورٹ تمہارے ساتھ ہوگی، تمہیں غلامی سے نکال کر کے آزادی دلائیں گے. محمد علیہ السلام کا شان یہ ہے کہ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. ہمارا آخری نبی آیا ہے تمہاری غلامی کے توق گلے سے نکال کے، زنجیروں کو توڑ کر کے تمہیں آزاد کرنے کے لیے آیا ہے. اس لیے حج کی جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. ساری دنیا میں چلو پھرو اور بیت عتیق کا منشور لے کر کوئی کسی کو غلام نہ بنائے. تو اب بتاؤ شہزادہ محمد بن سلمان کہ یہ حج تم جو کر رہے ہو یہ قرآن والا حج نہیں ہے. اس سے دستبردار ہو جاؤ اور اعلان کرو دنیا میں کہ آگے حج بند، عمرہ بند. یہ اس لیے کہ تمہیں ابراہیم کا منصب نہیں ہے، تم کو محمد علیہ السلام والا منصب نہیں ہے. تم تو اپنے ملک کے فیصلے بھی صحیح نہیں کر سکتے. یہ تو دنیا بھر کے قوموں کے فیصلے کرنے ہیں، اس لیے تم حج نہیں کر سکتے. تمہاری نمازیں حدیث کی پیداوار ہیں، قرآن سے ان نمازوں کا کوئی تعلق نہیں. آج سے اعلان کرو کہ نماز بند. تمہاری مسجدیں ساری محکمہ جوڈیشری کی عمارتیں ہیں. مسجد نام ہی عدالت کا ہے، اس لیے ملاؤں کو نکالو مسجدوں سے. تم نے جو یہ جبہ پوش بٹھا رکھے ہیں ان کا حق نہیں ہے کہ یہ مسجدوں کو سنبھالیں. یہ جج سنبھالیں گے، قاضی سنبھالیں گے، فیصلہ کریں گے، مظلوم آئیں گے، اپنے عدالت کے لیے کنڈا کھڑکائیں گے. لیکن جو مکے کا حج ہے وہ بین الاقوامی ہے. ویسے حج تو چھوٹے سے شہر میں بھی ہو سکتا ہے. تو تمہارا جو ہے وہ حج اکبر ہے، مکے کا حج اکبر ہے. وہ تمہارے ہاں اب نہیں ہو رہا، نہیں ہو سکے گا. کیوں کہ تم اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کر بات نہیں کر سکتے. تم فلسطین کے آزادی کے لیے اسرائیل سے لڑ نہیں سکتے. تمہارا کردار فلسطینیوں کے آزادی کے لیے ہم نے دیکھا ہے. تم تو بکے ہوئے ہو. تو صحیح مسلمان بنو، صحیح قرآن والے بنو. اور قرآن جو ہے یہ جو حج کی بات ہے، نماز کی بات ہے، اس کے علاوہ عمرے کی بات ہے. لیکن یہ روزے بھی جو ہیں یہ قرآن نے جو بتائے وہ تو مجرموں کے سزا کے لیے ہیں. سزا کے 3 قسم رکھے ہیں قرآن نے جوڈیشری حوالے سے. وہ چھوٹی موٹے گناہ بھی بتائے ہیں کہ پہلے یا تو غلام آزاد کرو، کوئی گناہ کر بیٹھے ہو، یا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلاؤ جتنا گناہ کا وزن ہے، اور یہ توفیق تمہارے اندر نہیں ہے تو پھر جرمانے کے اندر اتنے روزے رکھو. تو روزہ جرمانے کی سزا ہے، جرمانہ ہے، سزا ہے. فَذَلِكَ كَفَّارَةٌ لَهُ لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ.
یہ حدیثوں نے جھوٹ لکھا ہے کہ روزے رکھنے سے جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا ہے ان کو جنت مل جاتی ہے. یہ جھوٹ ہے، قرآن کی کسی آیت میں بھی نہیں ہے. قرآن میں جو ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ جوڈیشری والوں کو حکم ہے کہ ٹریننگ کے وقت میں تم روزے رکھو گے. ایک جوڈیشری والوں کو ٹریننگ کے وقت روزے کا حکم ہے، دوسرا مجرموں کو جرم کے حساب سے روزے رکھنے. وہ روزے کا گنتی بھی قرآن نے خود بتائی ہے. تم کون ہو گنتی مقرر کرنے والے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ قرآن کی فضیلت، اس کی رمضان کی فضیلت قرآن کی وجہ سے ہے. باقی ججوں کو ٹریننگ کرنی ہے رمضان کے مہینے میں، اس لیے وہ اس کے روزے رکھیں گے. فمن شہد منکم الشہر فلیصم، ایام معدودات کہا ہوا ہے، مہینہ پورا نہیں کہا قرآن نے. ایام معدودات وہ ایڈمن کا شعبہ جو ہوتا ہے جوڈیشری کا، وہ اس کے پاس فائل ہوتے ہیں ہر جج کے کہ اس جج نے اس سبجیکٹ میں اتنی ٹریننگ کرنی ہے، 10 دن کرنی ہے، ہفتہ کرنی ہے، 4 دن کرنی ہے، 5 دن کرنی ہے. تم نے حدیثوں کے حوالے سے امت کو سولی پر لٹکایا ہوا ہے. ساری حدیثیں ون ٹو آل جھوٹی ہیں. اور یہ جو تمہارے لیکچر، تمہارے انٹرویو میں بحث کھلا تھا، میں پورا وہ انٹرویو انگریزی میں پھر اس کے اردو ترجمے سے پڑھا یا سنا میں نے کہ تم بحث میں پڑ گئے ہو. تمہارا موقف اچھا رہا کہ متواتر، خبر واحد وغیرہ مشہور، یہ اقسام پر بحث کیوں؟ جب قرآن کہتا ہے وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. یہ محمد ایک بھی حدیث جاری کرے اپنی طرف سے تو ایک حدیث پر بھی ہم قوت سے اسے پکڑیں گے. فَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، طاقت سے پکڑیں گے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، سانس لینے والی رگ کو ہی کاٹ دیں گے کہ وہ حدیث ہی نہیں پوری کر سکے گا، قول ہی اپنا جاری نہیں کر سکے گا. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، تمہیں کوئی مجال نہیں ہے جو ہمیں اس آپریشن سے تم روک سکو. تم نے ان بحثوں میں جانا، یہ ملاؤں کے بحث ہیں، یہ حدیث کے اقسام ہے. جب نبی کو ایک حدیث کی بھی اجازت نہیں ہے تو حدیث رہی کہاں؟ حدیث تو ہو ہی نہیں، گم ہو گئی. نبی اللہ کا فرما بردار بندہ ہے اور نبی اللہ کا مطیع ہے. وہ اللہ کے اطاعت سے ایک بال کے برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اس لیے اس نے ایک بھی حدیث جاری نہیں کی. کیوں اس کے اقسام پر بحث کریں؟ تمہارے مدینہ یونیورسٹی میں، جامع ام القری مکہ یونیورسٹی میں حدیثیں ہی حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں. بند کرو یہ یونیورسٹی، سارے ملاؤں کو نکالو، نصاب ختم کرو. یہ سلیبس تمہارا بوگس ہے. حدیث ایک بھی اسلام کے، قرآن کے موافق نہیں ہے، ساری خلاف ہے. جب تم نے کہا ہے کہ فیصلہ ہم نے قرآن سے لینا ہے، ٹوٹل فیصلہ، چور کے ہاتھ کاٹنے کا بھی قرآن میں ذکر نہیں ہے. جو تم نے جس آیت سے استدلال لیا ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما نکالا من اللہ، فاقطعوا ایدیہما، کاٹ دو ان دونوں کے ہاتھ. اس کی معنی یہ ہے کہ کاٹنا، چوری کرنے سے ان کو روک دینا، اس معنی میں ہے. نہیں تو کاٹنے کی معنی تم نے سورۃ یوسف میں بھی پڑھی ہوئی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی نے یوسف کے اوپر عاشق ہونے کے بعد سہیلیوں کے جو تانے سنے تو سہیلیوں کو بلایا، بٹھایا، فروٹ دیا، چھریاں دی کہ تم کھاؤ. پھر یوسف کو کہا کہ سامنے سے گزر جاؤ. یوسف سامنے سے گزرا تو وہ جو فروٹ کاٹ رہی تھی چھریوں کے ذریعے، تو قرآن کہتا ہے جب یوسف کو دیکھا تو فقطعن ایدیہن، ہاتھ کاٹ بیٹھی. یہاں بھی وہی معنی ہے کہ ہاتھ کاٹ بیٹھی، معنی کہ فروٹ کاٹنا چھوڑ دیا، رکھ دیا، چھری کو بھی رکھ دیا، فروٹ کو بھی رکھ دیا یوسف کے دیدار میں. معنی تو یہ ہے کوئی بھی کسی دیدار کے محویت میں جسم کا حصہ عضو نہیں کاٹ سکتا.
تو قطعن ایدیہن کی معنی ہے ان عورتوں نے ہاتھ کاٹنے کا مقصد اور معنی یہ ہے کہ وہ فروٹ کاٹنا چھوڑ دیا، میوہ جات کاٹنا چھوڑ دیے۔ لیکن جو اسارق و سارقت فقطعوا ایدیہما، آگے کا جملہ بخار چڑھتا ہے ان ملاؤں کو پڑھنے، نکالا من اللہ، چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دو مانا نکالا من اللہ، زنجیریں پہناؤ ان کو، گھومیں بازار میں تو ہر ایک لعنت کرے کہ یہ چور جا رہا ہے، تو ہاتھ کاٹنا بھی نہیں۔ تم معنی قرآن کی حدیث کے ذریعے بگاڑ کر بیٹھے ہو۔ تو میں پھر بھی احترام کرتا ہوں، عزت کرتا ہوں محمد بن سلمان کی، جس نے یہ جرأت کی ہے۔ ٹھیک ہے، مصر کے ازہر یونیورسٹی نے تائید کی ہے، ایک کعبے کے پیش امام نے بھی تائید کی ہے۔ تم نے سعودی کے ملاؤں کو اتنا تو ہراسان کر دیا تھا، اگر ان میں کوئی اچھے لوگ تھے بھی، ہیں بھی، ہوں گے بھی، لیکن وہ تمہارے خوف سے کچھ بھی نہیں کہتے تھے، اور کئی کو تمہارے نفری نے، تمہاری فورس نے مار بھی دیا۔ مجھے پکے آدمی سے شکایت ملی 1993 میں، جو قرآن کعبے میں درس دیتے تھے قرآن کو قرآن سے سمجھانے کا، وہ تقریباً 80 کے لگ بھگ آدمی تھے۔ ان کو کسی تمہاری فورس نے کہا کہ جاؤ ہمارے شیخ کے پاس چلو، وہ پاس کرے گا تمہارے درس دینے کے تعلیم کو، انداز کو، نظرے کو، تو پھر درس دینا۔ جب لے گئے ان کو خبر نہیں کہاں لے گئے، وہ واپس ہی نہیں ہوئے۔ تو تمہارے ہاں بڑے ظلم ہوئے ہیں، سعودی کی طرف ساری امت کا حساب ہے۔ تم نے قرآن میں ملاوٹ کی ہے شہزادہ محمد بن سلمان صاحب، تم نے قرآن البوزی بنا کے نیٹ پر رکھا ہے، اس کے اندر لال سرخ حروف جو ہیں وہ ملاوٹ والے ہیں۔ تم نے یہ جرم کیا ہے؟ معافی مانگو، اللہ سے معافی مانگو، ساری امت سے، کہ تم مجرم ہو قرآن کے۔ آدھی بات کی ہے، آدھے سچ کو مکمل سچ بناؤ۔ اور تم نے کیا حج کیا بنایا، یہ مذاق ہے۔ تم پڑھے لکھے آدمی ہو گئے، اندازہ ہے۔ مرحوم جمال عبد الناصر مصر کے صدر کی کتاب ہے فلسفۃ الثورہ، اس کتاب میں صدر ناصر کہتا میں حج پر گیا ایک دفعہ، وہاں حج کے رسومات، حاجیوں کو طواف کو، حجر اسود کو چومنا، یہ وہ صفا مروہ دیکھا تو میں پریشان ہو گیا کہ حج یہ ہے۔ تو سیدھا جو بادشاہ تھا اس وقت محمد بن سلمان کا دادا عبدالعزیز، اس بادشاہ کو جا کے ملا کہ یہ تم نے حج کون سی مذاق قسم کا جاری کیا ہوا ہے، یہ حج ہے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ تو وہ بادشاہ عبدالعزیز صدر ناصر کو کہتا ہے کہ چپ کرو چپ کرو، یہ ملاؤں کا ڈپارٹمنٹ ہے، ملاؤں کا مسئلہ ہے، اگر ہم اس میں دخل دیں گے تو تیری بادشاہی میری بادشاہی چٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، سو اس معاملے میں ہم کو دخل دینا نہیں چاہیے۔ سو تمہارا یہ دین دھرم ان کا ہے جو ملا کرائے پر عالمی سامراج کے رکھے ہوئے ہیں، بظاہر تم سے بھی تنخواہ لیتے ہیں، لیکن مخفی طرح یہ عالمی سامراج کے ایجنٹ ہیں، یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، یہ برطانیہ کے ایجنٹ ہیں، یہ امریکہ کے ایجنٹ ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ تمہارا بادشاہ جو وہ کہہ رہا ہے عبدالعزیز کہ یہ ملاؤں کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے پر تم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ سارا حدیثوں والا گند جو ہے یہ فتح فارس کے بعد شروع ہوا ہے، جب نبی علیہ السلام کے جانشین ساتھی جو خلفاء تھے ان کو شکست دی 133 ہجری میں۔ اس کے بعد سارا اسلام قرآن سے الگ کر کے حدیثوں پر چلایا گیا، قرآن کے اوپر تالے پڑ گئے اور لوگوں پر قرآن کے پڑھنے پر سزائیں شروع ہو گئی تھیں۔ تو قرآن نے، میں سورۃ 49 سے آپ کو
حوالہ دوں گا۔ قرآن نے کہتا ہے ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ یعنی برے لقب نہ دو ایک دوسرے کو، برے تانے نہ دو ایک دوسرے کو، تنزیہ نام نہ رکھو ایک دوسرے کے اوپر۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام برے ہی ہیں، اب بدلاؤ ان ناموں کو، مٹاؤ ان ناموں کو، ہٹاؤ ان ناموں کو۔ ومن لم یتب، جو ان ناموں سے توبہ نہیں کرتا، واپس نہیں آتا، فاولئک هم الظالمون۔ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ تمہاری ساری تاریخ غلط ہو گئی برے ناموں میں۔ تو ابو بکر منع کنواری کا باپ، عائشہ جو ہے وہ 6 سال کی منگنی، بخاری نے تمہارے لکھا ہے، 9 سال میں شادی، یہ بھی بوگس ہو گئی، نبی پر تہمت آ گئی، کیونکہ قرآن کہتا ہے وَقَدْ أَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، یہ بیویاں تمہاری نکاح کے وقت تم سے میثاق غلیظ لے چکی ہیں۔ میثاق غلیظ نبیوں سے بھی اللہ نے لیا ہے، تو بچی چھوٹی سے میثاق کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ تو عائشہ محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے، خدیجہ محمد رسول اللہ کی بیوی نہیں ہے، کیونکہ خدیجہ کی معنی ہے کہ اونٹنی کا کچی حالت میں گرا ہوا بچہ، یہ تنزیہ نام ہے، بیس الاسم الفسوق میں داخل ہے۔ جب خدیجہ نبی کی بیوی نہیں ہے، عائشہ نبی کی بیوی نہیں ہے، اور عثمان کی معنی ہے سانپ کا بچہ، وہ نبی کا داماد نہیں بن سکتا، ہے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ عمر کا تم نے نام فاروق لقب رکھ دیا، فاروق کی معنی سورۃ توبہ کی 56 آیت میں یفرقون کے حوالے سے کہ بزدل ہے۔ تو یہ شخصیتیں، یہ افراد، ان کا وجود ہی نہیں ہے۔ معاویہ کی معنی ہے بھونکنے والا، تو معاویہ نہیں ہے، یزید کہاں سے آیا؟ خدیجہ نہیں ہے، فاطمہ کہاں سے آئی؟ فاطمہ نہیں ہے تو حسن حسین کہاں سے آیا؟ بتاؤ، یہ سارے اہل مجوس نے حدیثیں بنائی تھی خلاف قرآن، تم مجوس کے پیچھے چلتے رہے ہو، مجوس کے تم شاگرد ہو، تم مجوس کے مرید ہو۔ کاٹو ان حدیثوں کو۔ میں 84 میں مدینہ المنورہ گیا، مدینہ یونیورسٹی کے شیخ الحدیث نے مجھے کہا کہ خمینی نے اپنا وفد بھیجا گورنمنٹ سعودیہ کو کہ ہم آپ صلح کریں، تو اس نے کہا جاؤ ہمارے علماء سے بات کرو۔ وہ ہمارے پاس یونیورسٹی میں وفد آیا، تو ہم نے ان کو کہا کہ صلح بعد میں ہوگا، پہلے وہ حدیثیں جو تم نے ازواج رسول کے خلاف تبرہ کی ہے وہ ختم کرو، پھر ہم تمہارے ہیں۔ تو انہوں نے کہا وہ ہم ختم نہیں کریں گے۔ تو بتاؤ کہ حدیث کا علم تو تمہارا ہے ہی نہیں، تم اٹھائے بیٹھے ہو اس کو کندھے پر کہ ہم حدیث پڑھا رہے ہیں۔ تمہاری مدینہ یونیورسٹی حدیث پڑھانے کے لیے قائم ہوئی تھی، اس کا سنڈیکیٹ کا ممبر افتتاح کے وقت مودودی بنا تھا، اور مودودی کو تم جانتے نہیں ہو، وہ سامراج کا آدمی ہے، وہ سامراج کا پٹھو تھا، وہ کرائے کا آدمی تھا، ان کا دین دھرم جو ہے خلاف قرآن تھا، وہ ایسا تھا جیسے تم تھے۔ مجھے اخوانی ملا یہ جعلی کعبے کے پاس رات کو 1:30 بجے، تو اس سے باتیں ہوئی، عراق کا تھا، کہتا تھا مجھے عراق جانے پر گولی کا حکم ہے، عراقی ہوں میں، یہاں مفرور ہوں، تو اس کے ساتھ میری باتیں ہوئی، تو مودودی کا بھی ذکر کھل گیا، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا بڑا عالم اسلام کا ہیرو ہے۔ تو میں نے کہا تم نے خلافت ملوکیت پڑھی نہیں ہے؟ تو اس نے کہا میں نے پڑھی ہے۔ میں نے کہا کون سی پڑھی ہے؟ کہا کہ عربی زبان میں۔ میں نے کہا اردو والی میں جو باتیں ہیں تمہاری عربی میں نہیں لکھیں گے، جو تم سے کچھ وصولیاں کرتے ہیں عربوں سے، وہ وصولیاں رک جائیں گے۔
تو میں گورنمنٹ پاکستان کو بھی کہتا ہوں کہ یہ شہزادہ محمد بن سلمان نے جو آدھا سچ بولا ہے، اتنا آدھا سچ تم بھی تو بولو. اور یہ غلط تاریخ جو ہے اس کو یہ قرآن جو ہے قبول نہیں کرتا. اس تاریخ کو بھی درست کرو. اور آدھا سچ کبھی کبھی جھوٹ سے بھی خطرناک ہوتا ہے. اس لیے تم پورا سچ بولو، سعودی بھی پورا سچ بولے. تم اپنی ہسٹری کو درست کرو. ہسٹری کے درستی کے لیے سورت کی حجرات کی 11 نمبر آیت کے روشنی میں اپنے تاریخ کے ہیروز، تاریخ کی شخصیتیں، ان کا تعین کرو کہ کون ہے ہی نہیں. تو تم نے کبھی ان باتوں پر غور نہیں کیا. آنکھیں بند کر کے امریکہ اور برطانیہ کے نصاب تعلیم پر تم چلتے آئے. میں بتا چکا ہوں کہ جن دنوں میں 1857 میں ہندوستان میں بغاوت ہوئی تھی انگریز حکومت کے خلاف، شاہ خسرو اس کا تحریک کا صدر تھا. اس بغاوت میں محمد قاسم نانوتوی بھی تھا. جتنے باغی تھے ان کو پھانسی پر لٹکایا گیا. محمد قاسم نانوتوی کو کہا گیا کہ تیری سزا بھی پھانسی ہے. اگر ہمارے 2 شرط مانتا ہے تو پھانسی معاف، تو ہمارا دوست ہے. اس نے کہا بتاؤ 2 شرط. کہا ایک شرط یہ ہے کہ تم فتویٰ دو کہ اگر کوئی ابھی خود کو نبی کہلائے تو محمد رسول اللہ کے ختم نبوت کو کھٹکا نہیں ہے. دوسری یہ ہے کہ تم ایک مدرسہ کھولو جس کے اندر سیاستہ کے نام سے بخاری، ترمذی، ابو داؤد اور نسائی، مسلم یہ جاری کرو. اس کے استاذ پیدا کرو، سارے ہندوستان کے مدرسوں میں عام کرو. اس نے پھانسی سے بچنے کے لیے یہ دونوں شرط قبول کیا. یہ دیوبند بعد میں کھلا ہے. نصاب تعلیم میں پہلے حدیث کا علم نہیں تھا یہ شاہستہ کا. یہ دیوبند کے بعد کھلا ہے. خود کو بچایا، اسلام کو سولی پر لٹکا دیا نانوتوی نے. تو تم کیوں نہیں سیمینار اور کانفرنس کرتے اس بات پر کہ صحیح اسلام کیا ہے؟ سعودی نے پہل کی ہے، اب تم پر بھی فرض بنتا ہے. میں سعودی کو کہتا ہوں، محمد بن سلمان کو کہتا ہوں کہ یہاں لاہور کے اہل حدیثوں نے 16 قرآن جعلی بنائے ہیں. تم نے ملاوٹ والے، تمہارے نام سے انہوں نے لکھا ہے کہ سعودی نے 4 قرآن بنائے ہیں، کویت نے 4 قرآن بنائے ہیں، مصر نے 4 قرآن بنائے ہیں، ہم نے 16 قرآن بنائے ہیں. ان کو جب نوٹس دلایا گورنر پنجاب نے، سلمان تاثیر تھا شاید، اس نے کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ یہ ہم ریسرچ کا کام کر رہے ہیں اور اس کو شائع کرے گی گورنمنٹ سعودی کی. اب یہ تمہارے اوپر وہ تہمت لگا چکا ہے. یا تو اس وقت اس کی بات ممکن ہے سچ ہو. اب تم انشاءاللہ ایسا گندا کام نہیں کرو گے. قرآن ملاوٹ والے تم شائع کرو. اب تم ہوشیار رہو. یہاں حیدرآباد میں بیچ شہر کی ایک مسجد میں مولوی صاحب تقریر کر رہا تھا جمعے کی کہ سعودی کے چھپے ہوئے قرآن کوئی نہ پڑھے، ان کے اندر ملاوٹ ہے. تھوڑے ہی دنوں بعد وہ پیشمام قتل ہو گیا. تو تم اپنے پیرہن کو دیکھو، اپنے جبوں کو دیکھو کہ تمہارے اندر کوئی یہودی تو نہیں بیٹھے ہوئے. یہ جتنے ملا ہیں تمہارے پاس، ان کی تفتیش کرو کہ یہ داڑھی پوش، جبہ پوش سچے مسلم بھی ہیں یا نہیں. اور جو بھی قرآن کے خلاف روایت پسند ہے وہ مسلم نہیں ہے. قرآن جب کہتا ہے کہ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ سب سے بلند ہے، بالا ہے، فلا تعجل بالقرآن ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی الیک وحی. قرآن کے مقابلے میں اپنی بات پہلے جلدی میں نہ لاؤ اے محمد، ولا یقضی نہ لاؤ، وقر رب زدنی علما. جو کوئی جلدی کرے فتویٰ لینے میں، سوال کا جواب لینے میں، تو مجھ سے درخواست کر، اپنی طرف سے چپ رہنا. جب نبی کو اجازت نہیں ہے تو یہ حدیثیں کس کی پڑھ رہی ہیں؟ نبی نے تو کوئی حدیث جاری کی نہیں. اس لیے میں پھر بھی آپ کا شکر گزار ہوں کہ بڑی دیر سے تم نے سچ بولا ہے اور قرآن کے صحیح معانی جو ہیں ان کو میدان پر لاؤ اور
ہم انشاءاللہ گھر بیٹھے آپ کا تعاون کریں گے. آن لائن پہ آپ کو قرآن کی معانی قرآن سے بتائیں گے، قرآن کی معانی قرآن سے بتائیں گے، قرآن کی معانی ان بوگس حدیثوں سے نہیں بتائیں گے جنہوں نے اب تک قرآن کو رسوا کیا ہے. اب دین اسلام سے کئی مسلمان پھر چکے ہیں، بدل چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں اسلام کو، محض حدیثوں کی گند کی وجہ سے. حدیثوں کی گند کا پتہ نہیں. مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی تم سفر سے جنگ پر جائے، دیر سے واپس آئے تو رات کو بیویوں کے پاس نہ جائے کہ کوئی اور نہ ان کے ساتھ گھسا پڑا ہو. یہ بخاری کے ترجمۃ الباب کی حدیث ہے، مسلم کی اصل روایت ہے. تو ان حدیث والوں نے تو مسلم امت کو گالیاں دی ہیں. نبی کو انہوں نے، بخاری نے کتاب الطلاق کی 4 حدیث میں کہا ہے کہ وہ کال گرل منگاتا تھا اپنے پاس. تو یہ حدیثیں جاری کرنے والے امام اسلام کے دشمن ہیں، رسول کے دشمن ہیں. ان کے حدیثوں کے کتابوں کو جلاؤ، جو ان پر ایمان لاتا ہے ان کو سولی پر لٹکاؤ.